अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। इस हफ्ते 2-3 बड़े अहम डेवलपमेंट्स हुई। उन डेवलपमेंट्स के ऊपर पिछले कई दिनों से बात भी हो रही है, उस पे अखबारात में कॉलम भी छापे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक बहस भी छिड़ी हुई है। ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं, आज उनको मैं एक कॉन्सेप्ट के जरिए जोड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक तरफ तो डेवोस में बहुत सारी मीटिंग्स हुई प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद उन्होंने जो एक ब्रेकफास्ट टेबल था, उसको शायद या ब्रेकफास्ट मीटिंग उसका नाम था, उसमें उन्होंने तकरीर भी की और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, बड़ी अच्छी बातें भी थी, लेकिन उसमें चंद एक ऐसी बातें थी जो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बाइस से तशवीश है, उन पर आज मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने जो है वो मीडिया के हवाले से एक बड़ी अजीब सी बात की, और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि जो खर्चा इस मीटिंग के लिए उन्होंने टैक्स पेयर्स के हवाले से किया था वो बड़ा कम है, क्योंकि जो उनका टिकट था वो किसी और ने दिया था। ये सुनिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था। First of all, I would like to thank Mr. Ikram Sehgal. He is instrumental in getting me here. Otherwise, the sum of $450,000 for 2 nights was, I would not have burdened my government for this huge amount for 2 nights. So Ikram Sehgal got together and with Imran Chaudhry, my other friend, and so they sponsored it. So it's the cheapest any Pakistani Prime Minister has ever come to Davos. यानी बुनियादी तौर पर वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि जो वहां पे जो साहब थे, जो उनके होस्ट थे और उनके जो एक दोस्त थे, उन्होंने उनका जो ये ट्रिप था ये स्पॉन्सर किया। इस हवाले से ये टैक्स पेयर के ऊपर ये बर्डन कम पड़ा। अब स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या है कि यानी इन लोगों ने वजीर आजम साहब के जो अखराजात थे वो उठाए। ये यानी मुझे थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, और अगर वाकई में ऐसा है तो इस हवाले से इसमें एक प्रॉब्लम भी है। दूसरा, मीडिया के हवाले से भी वजीर आजम साहब ने एक ऐसी बात की जो कम अज कम मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। ये देखिए जरा। Do not read the newspapers. and secondly, do not, whatever happens, do not watch the evening chat shows. यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपने काबीना के मेंबरान को कहता हूं कि आप अखबारें मत पढ़ा करें और शाम का जो टॉक शोज है उनको मत देखा करें और अपने काम पे फोकस करें। बहरहाल उनकी मंतक है, लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम है वो भी आज के प्रोग्राम में मैं उठाऊंगा। और दूसरा जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अब वो रिपोर्ट तो आ गई, वो हम सबके सामने आ गई, उस पर बात भी हो गई, उसके ऊपर उंगलियां भी उठ गई, कुछ नई इंकशाफात भी आ गए। मैं आज रिपोर्ट के जो कंटेंट है उनको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सवाल मैं ये उठाऊंगा कि उसके ऊपर जो रद्द अमल आया है, यानी पहले जो है वो अपोजिशन ने ढंडोरा पीटा कि वाह वाह, इससे तो साबित हो गया कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसकी जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तो करप्शन बढ़ गई है, और पीटीआई ने उसकी गवर्नमेंट ने और पीटीआई के मेंबरान ने उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। ये जो रद्द अमल है ये रिएक्शन है। यानी पहले अगर आपके पास आपके हक में कुछ चीज आती है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आपके खिलाफ आए तो आप उसको एकदम से रद्द कर देते हैं। यह भी एक सवाल उठाता है कि हमारी जो इशू जब हमारे सामने आते हैं उन लोगों के जो गवर्नमेंट में होते हैं, तो उनकी किस तरह की कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, वो कैसे इन तमाम इश्यूज को पकड़ते हैं। तो चुनाचे जब हम बात करते हैं ना नालायकी की और ना अहली की, और यहां पे मैं आज का इब्तिदाइया खत्म करूंगा, और वो सिर्फ मैं पीटीआई गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है, जब ना अहली और नालायकी की बात आती है और पुअर गवर्नेंस की बात आती है, तो बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स की नहीं होती, बात सिर्फ कोई एक काम शुरू करना और उसको वक्त पे खत्म करने की नहीं होती। बात यह भी होती है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गवर्नेंस के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, वो कितने क्लियर हैं, और अगर वो नहीं है तो क्या ये नालायकी के जुमरे में नहीं आता। ये सवाल है मैं अपने 3 बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने आज रखूंगा। मेरी पहली मेहमान है जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, और मेरा ख्याल में कि ये मैं कहने में गलत ना होऊंगा कि और किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर होना हो, अंदलीब अब्बास साहिबा के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में बड़े क्लियर है। मेरे दूसरे मेहमान ने जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, बड़े मेरे पुराने दोस्त हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और अपने पार्टी का बड़े
जोर शोर से दिफा करते हैं। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, वन ऑफ माई फेवरेट एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट, मैं इनको हमेशा तकलीफ देता हूं, वेरी काइंड ऑफ हिम की तशरीफ ले आते हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। अंजलिब साहबा, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं तो ये जो मैं बात कर रहा हूं कि ये 2-3 जो मैंने मिसालें दी थी, और उससे जो ये सवाल उठता है कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गवर्नेंस के, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन पे भी कुछ हद तक अप्लाई करता था, और अनफॉर्चुनेटली जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स होंगे उन पे भी शायद ये अप्लाई करे। ये मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। तो पहला तो मुझे आप ये बताइए कि जो वजीर आजम साहब ने जो ये कहा कि मैं काबीना के अपने मेंबरान को कहता हूं कि अखबारें मत पढ़ा करें, टीवी मत देखा करें, ये वो वाकई में यानी ये जानते हैं, मानते हैं, या ये मजाक कर रहे थे? वाज ही क्रैकिंग अ जोक? शुक्रिया फहद। एक्चुअली अगर आप वज़ीर आज़म साहब की पूरी उस कॉन्टेक्स्ट में बात देखें और उनका एक पिछले बहुत से सालों से, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बट चाहे वो शौकत खानम है या क्रिकेट भी है, तो वो यही चीज़ कहते होते हैं। और मैंने ये बार बार कोट भी की है कि जब वो 1992 का वर्ल्ड कप था, ये तब की भी बात है जब वसीम अकरम अपने इंटरव्यू में बहुत दफ़ा मेंशन कर चुके हैं कि जब वो ही वेंट ओवर देयर 92 में, तो उनको नो बॉल्स का बहुत बड़ा इशू हो गया था, और पूरी जो ऑस्ट्रेलियन प्रेस थी वो उसने इनको बहुत ही लिखना शुरू कर दिया, नो बॉल चैम्पियन ये वो। तो ही सेज कि मेरा कॉन्फिडेंस, और वो जो 2 विकेटें उन्होंने फाइनल में ली या जो भी था, लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि जी क्या हुआ, तो वो ये कहते हैं कि मैं गया इमरान खान साहब के कमरे में, एंड आई एक्सपेक्टेड कि वो बहुत मुझे कुछ वो कहेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम फोकस करो और ये अखबार पढ़ने बंद कर दो, और तुमने ये नहीं सोचना कि तुम्हारा पाँव कहाँ पड़ रहा है, तुमने ये सोचना है कि मैंने किलियाँ कैसे उड़ा दी। सो ये दिस इज़ समथिंग विच ही एडवाइजेस एवरीबडी कि देखो प्रेशर और क्रिटिसिज्म अगर तुम लोग नहीं ले सकते। अंजलिब साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे काइंडली इजाजत दीजिए। देखिए, क्रिकेट और जमहूरियत को आप इक्वेट नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। क्रिकेट में अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपकी बॉलिंग से आप डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बात समझ में आती है, लेकिन जमहूरियत में अखबार पढ़ना डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जमहूरियत में अखबार पढ़ने का मतलब है कि आप अवाम की राय को, आप उस फीडबैक को वेलकम कर रहे हैं। इस जमहूरियत में इसका मतलब है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को, आजादी सहाफत और आजादी राय को आप एहतराम दे रहे हैं। ये डिफरेंस है, ये दोनों एग्जांपल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, जैसे हम भी कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उसको बॉयकॉट कर दो, उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए मत देखा करो। और ये तो आपको कोई, मैं यही तो समझ रहा हूं, क्यों नहीं, वाई नॉट? इफ समथिंग इज, आप उसको नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहे, यू नीड अ ब्रेक। ये तो होता है हर एक के। नहीं, मेरी बात सुने, ये फहद, दिस इज अ कॉमन टॉक, ये कॉमन टॉक है। आप जाके सर्वे कर लें कि लोग कहते हैं कि जी हम तंग आ गए हैं, और ये मैं कोई एक बात नहीं कर रही, अभी नहीं कर रही, पहले भी यही था कि हम तंग आ गए, हम शाम को अब टीवी नहीं देखते, या देखते हैं तो हम स्पोर्ट्स लगा देते हैं, या हम वो कर देते हैं। लेकिन तो अगर आपका ये, अगर एक गवर्नमेंट का, मेरा ये नुक्ता है, अंदीप साहब प्लीज इंडल्ज मी, मैं माजरत चाहता हूं अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा नुक्ता यह है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है कि मैं अपनी काबीना को कह रहा हूं कि आप मीडिया से दूर हो जाएं, आप अखबार ना पढ़ें, आप टॉक शोज ना देखें, तो इसकी रेमिफिकेशंस हैं। इससे आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि मीडिया का कोई रोल नहीं है इस माशरे में। आप मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर आप पे तनकीद हो रही है तो इसकी बजाय कि आप उस तनकीद को इंगेज करें या उससे सीखें, आप उसको रद्द कर दें, बंद कर दें। ये मैसेज आप देखें क्या जा रहा है। मुझे तो इससे प्रॉब्लम हो रहा है अंजलिब साहबा, क्योंकि ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना। मैं आपको बता रही हूं कि दिस इज अ सेड रेसिपी गिवन बाय ऑल लीडर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं तो एक लीडरशिप स्टूडेंट हूं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही होती है, कुछ हो रहा होता है, वो आपको कहते हैं जी रिट्रीट पे जाएं 2-3 दिन, डोंट गेट इन टच विद द स्टॉक मार्केट, डोंट डू दिस। ये तो एक टिपिकल है कि जी अगर आपके ऊपर ये समझते हैं कि यू कांट टेक टू मच ऑफ इट,
اس سے پہلے آپ اس پہ بریک لیں, سوچیں, واپس آئیں, ریزیوم اٹ. ہی ہیزنٹ سیڈ اٹ کہ بوائکاٹ کر دو. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو میں منطق اندلیب صاحبہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ نے سنا ان کا کیا جواب ہے, آپ اگری کرتے ہیں مکمل طور پر جو اندلیب صاحبہ جو کہہ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتح صاحب پہلی بات تو بہت شکریہ, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے, آپ نے دعوت دی. دیکھیں اندلیب میری بڑی پرانی کولیگ ہیں اور بڑا ان کا احترام ہے مجھے, میں ان کی پوزیشن سمجھ سکتا ہوں. جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے جس کا دفاع نہ کیا جا سکتا ہو تو پارٹی ورکرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ وقت مختلف ورکرز پہ مختلف اوقات میں آتا رہتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج ان پہ آ گیا ہے. یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہے جو ڈیفینڈیبل نہیں ہے. پہلے انہوں نے کرکٹ کا حوالہ دیا, کرکٹ کسی اور ملک کا نام ہے اور جمہوریت کسی اور ملک کا نام ہے, اور جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یو آر کالنگ دا شاٹس, یو آر ٹیکنگ ڈیسیژنس, آپ قوم کی اور ملک کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا وسیم اکرم صاحب کو کہنا کہ تم کلیاں اڑاتے رہو, یہ بہت بالکل دو اپوزٹ چیزیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی جب کمپنی ڈوب رہی ہوتی ہے, جب حالات خراب ہوتے ہیں, آپ پریشر نہیں لے سکتے تو آپ میڈیا سے آؤٹ ہو جائیں اور وہ خبریں نہ سنیں. یہ بات میں بصد احترام اندلیب صاحبہ سے کہ یہ بات کوئی کامن مین تو کر سکتا ہے, جو کوئی بینک میں جاب کرتا ہو, کوئی اسکول ٹیچر ہو. یار شام کو میں ٹاک شو دیکھ کے نا میں ڈپریس ہو جاتا ہوں, تو مجھے نہیں ضرورت کہ میں ٹاک شو دیکھوں یا میں اخبار پڑھوں. میں تو اپنا لیکچر لیتا ہوں, اپنے کالج جاتا ہوں, میں تو اپنی کوئی ریڈی لگاتا ہوں, میں تو اپنے جناب کریانے کی دکان ہے میری, مجھے کیا لگے کہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو شخص ایڈمنسٹریشن میں ہے, جو شخص جیسے میں نے کہا کہ ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فیڈ بیک لے, پبلک فیڈ بیک لے, وہ میڈیا کے جو سین وائسز ہیں ان کی فیڈ بیک لے. اور دوسری بات یہ کہ جو انٹرنیشنل آپ کے اوپر کمنٹس ہو رہے ہیں, جو چیزیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرح آ رہی ہے جا رہی ہے, ان سب پہ فیڈ بیک لے. جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں اندلیب صاحبہ, یعنی میں ہر سیاستدان پہ شک کر سکتا ہوں کہ ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, لیکن میں اندلیب صاحبہ پہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں. جتنے کانسیپٹس ان کے کلیئر ہیں شاید ہی کسی کے ہوں گے ان کی جماعت میں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب ایسی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا, یعنی کہ اس سے آپ کو سمجھ کیا آتی ہے کہ کیا ان کی جو کانسیپٹس ہیں, میڈیا کے رول جو ہوتا ہے معاشرے میں, وہ کمزور ہیں یا تنقید ان سے برداشت نہیں ہوتی؟ یعنی کیا آپ کو سمجھ کیا آتی ہے کہ کیوں ایسی بات کریں گے وہ؟ دیکھیں اس کا ایک جملے میں اگر فاتح صاحب آپ کہیں نا اس کو بیان کریں تو میں اس طرح بیان کروں گا کہ حقیقت سے نظر چرانا, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے آنکھیں بند کر لینا اور یہ سوچنا کہ گراؤنڈ ریالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ محاورہ ہے کہ سوری بلی کو دیکھ کے کبوتر نے آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ بلی کا خطرہ ٹل گیا ہے. تو یہ حقیقت سے نظر چرانے والی بات ہے. حقیقت کو سامنا کر کے ہی آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, آپ اس سچویشن کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے, یعنی میں جو مجھے جو نقطہ تنگ کر رہا ہے, میں کیا مس کر رہا ہوں, ایم آئی مسنگ سم تھنگ؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ تقریر پرائیویٹ سیٹنگ میں کی جاتی جہاں پر کہ ان کے اپنے دوست یا احباب یا ان سے ان کے پارٹی کے ورکرز ہوتے, پھر وہ بات یہ کر رہے ہوتے اور یہ نشر نہ ہو رہا ہوتا باہر, تو پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور وہ لائٹ سینس میں بات کر بھی سکتے ہیں, اس طرح کا ایک مزاق کے انداز میں بات کر سکتے ہیں, دیٹ از اوکے. لیکن جہاں پر یہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے اور اس کو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے, کم از کم پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, اور پاکستان میں سینسٹیوٹی آلریڈی آپ کے یہاں بہت ایگزسٹ کرتی ہے, میڈیا ایشوز چل رہے ہیں, میڈیا کے ایشوز ہیں, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور میڈیا کربس کے اوپر کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ اس قسم کی بات کا پھر ایک ایسا پیغام جاتا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے, یہ میڈیا ٹھیک نہیں ہے, اور اس میڈیا کو ٹھیک نہ کرنے کے پھر بہت سارے مطالب ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیمرا کو کچھ کرنا ہے اس میڈیا کو سیدھا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری بات, یہ ایک مکالمہ ہے. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا مکالمے کا نام ہے, چاہے وہ پرنٹ میں آتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے, چاہے آپ جو ہم کر رہے ہیں مکالمہ. یہ مکالمہ ہے پبلک اور حکومت کے درمیان. اب یہ مکالمہ اگر ہم بند کر دیں گے پبلک اور حکومت کے درمیان, تو پھر تو ایک ٹوٹل ہی ایک آئسولیشن کے اندر حکومت ایگزسٹ کرے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے یہ مکالمہ تو بند, یہ حکمرانوں کا اپنی ذمہ داری ہے اور ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ یہ مکالمہ کبھی بند نہیں ہو. یہ جو کانسیپٹ ہے جو آپ نے دیا ابھی, اور یہی میں ابھی اندلیب صاحبہ سے بات کر رہا تھا, اینڈ آئی نو دیٹ شی نوز,
یہ جو آپ نے جو بات کی ہے یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ ایک جمہوریت میں ایک فری میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے یہ کہ معاشرہ اور حکمران آپس میں بات کریں, انہیں ایک دوسرے کا پتہ چلے. جب کوئی حکمران یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی مت دیکھو یا اخبار مت پڑھو, وہ اس کانسیپٹ سے لا علم ہے. مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہاں کنسپشن میں تھوڑی سی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ بہت سمپلسٹک طریقہ ہے بات کرنے کا. خان صاحب کا اپنا ایک انداز بھی ہے, وہ یہ نہیں کہ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دیز تھنگ, بٹ آئی تھنک the way he expresses it makes it look very simplistic. اور سمپلسٹک انفارچونیٹلی ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. دیکھیے مجھے ساتھ ہی ساتھ 2-3 اور چیزیں مثالیں آ جاتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ, فیک میڈیا. ٹرمپ کا کیا ہے یہ فیک میڈیا کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے, جو کہ امریکہ کے اندر ایک فیک میڈیا کی اب ایک مطلب ایک اسٹیبلش پیٹرن بن گیا کہ چاہیے فیک میڈیا سے ہمارا تعلق فیک میڈیا سے, جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ فیک ہو جاتی ہے اور وہ فیک میڈیا سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ ایک کرٹیسزم نہ سننے کا ایک بہانہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہم ریئلائز کرتے کہ یہ مکالمہ بند کر رہا ہوتا ہے. پھر میڈیا کا کرب, میڈیا کے اوپر جو پریشرز ہیں, ان کو بھی ایک بڑھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہ لنک کرتا ہے جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں, جہاں پہ میڈیا پہ مختلف قسم کے جو آ رہی ہیں. پریزیڈنٹ اردوان کی مثال لے لیجیے. اردوان کے ٹرکی کے اندر بھی میڈیا کربز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ اس کو فریڈم کو کرب کیا گیا ہے. اس لیے یہ جو مسائل ہیں, یہ جہاں پہ آپ کو تھوڑے سے دیکھیے, خان صاحب کا کرکٹ کا جو تجربہ ہے وہ ایک تقریباً مین ٹوٹلی ان کنٹرول آف ہز کرکٹ ٹیم, اور باقی سب ان کے آگے یعنی بچے ہیں ان کے, اس قسم کی بات ہے. ایک ڈیمی گاڈ ہے اور ڈیمی گاڈ کے آگے, لیکن یہ ٹوٹل کنٹرول یہاں پہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر جو آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ عوام کے پرائم منسٹر ہیں, عوام نے آپ کو چن کے بھیجا ہے, اور آپ نے سننا ہے. آپ 5 سال کے لیے آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. یو آر دیئر ریپ ٹو ٹیک کیئر آف. بالکل ٹھیک ہے. لیٹس ٹیک اے بریک جی. یہ پروگرام جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں نہیں ہے, جو شروع میں نے کہا تھا. پروگرام میں ہے یہ کہ کانسیپٹ جب کلیئر نہ ہو, اگر کلیئر نہ ہو تو ایک جمہوری نظام میں کیا کس طریقے سے خطرہ ہوتا ہے. اور یہ جو 2-3 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس ہفتے میں, ابھی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات بھی کروں گا, ابھی میں یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ٹکٹ کی اس کی بات بھی کروں گا, ابھی ہم نے میڈیا کی بات کی. یہ تینوں جو ایونٹس ہیں یہ جڑتے ہیں اسی ایک دریا میں, ایک تھیم میں, جس کو میں آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کانسیپٹس کمزور ہوں تو شاید یہ بھی نااہلی کے زمرے میں آتا ہے. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے ہاں جو ہے وہ وسائل کی کمی ہے یا سمجھ کی کمی ہے. یہ ایک سوال ہے, اور یہ میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ کچھ حد تک شاید ان سب پہ اپلائی کرے اور ہم پہ بھی اپلائی کرے. یعنی میں یا میڈیا کو میں اس دائرے سے باہر نہیں رکھ رہا. انجلیب صاحبہ, جو ابھی آپ بات کر رہی تھی, اب اسی کو میں ذرا آگے لے کے چلوں. اگین تھوڑا سا کانسیپٹ کو لے کے چلتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جب کہا کہ مجھے سپانسر کیا ہے جو میرے دوستوں نے, اور اس کی جو لاجک انہوں نے دی کہ اس سے ٹیکس پیئر کا پیسہ بچا ہے. اچھا, میں نے سنا ہے آپ کی جماعت کے لوگوں نے اسی آرگیومنٹ کو پیڈل کیا کہ دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب کیونکہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے کسی دوست سے سپانسر کرا لیا اور عوام کا پیسہ خرچ نہیں کیا. میرا کہنا یہ ہے اندلیب صاحبہ کہ یہ خطرناک بات اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایک بنیادی کانسیپٹ کی نفی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی اور سے پیسے لے کے اپنے سرکاری کام نہیں کر سکتے. یہ جمہوری جو بنیادی اصول ہیں اس کی یہ نفی کرتا ہے. اگر پرائم منسٹر نے کچھ بھی کرنا ہے تو ان کو مینڈیٹ ہے, ان کو مینڈیٹ دیا لوگوں نے کہ آپ یہ عوام کا پیسہ خرچ کریں, اور اگر وزیر اعظم صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی ضروری نہیں ہے تو وہ نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جی میں نے کل کو امریکہ جانا ہے تو میں نے اس سے ٹکٹ لے لیا, یا میں نے عوام کے پیسے بچانے تو میں نے ہوٹل جو ہے میرے فلانے دوست نے مجھے بک کرا دیا کمرہ. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اندلیب صاحبہ, آپ کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ فہد, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, کیونکہ ایگزیکٹلی یہ کانسیپٹ جو ہے نا, انفارچونیٹلی پچھلے 15 سال سے, پچھلے 20 سال سے یہ کانسیپٹ سارے اس پاکستان میں ہے. جی بالکل, ایگری وتھ یو. اس پاکستان میں ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ آپ جہاں مرضی اڑائیں. آپ عمران خان صاحب کے بارے میں بتائے گا اندلیب صاحبہ. پچھلا تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں, غلط کیا انہوں نے, پچھلی حکومتوں نے غلط کیا, وہ بحث ہے ہی نہیں. فہد, وہ غلط ہوا.
آپ کو میرا جواب سننا پڑے گا. مجھے پتہ ہے آپ کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن آپ کو میرا جواب سننا پڑے گا کہ میں بھی سب کی باتیں بڑی تحمل سے سنتی ہوں. بالکل آپ کریں, پر تھوڑا سا ریلیونٹ رکھیے. ڈس صاحب ریلیونٹ نہیں, دیکھیں میں آئی مے کوشچن یو اینڈ سے کہ ارریلیونٹ ہے, میں باقیوں کو بھی ارریلیونٹ کہہ سکتی ہوں, لیکن اگر آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا ہے تو کم از کم 2 سیکنڈ تو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں سینٹنس. آپ بالکل آپ کریں. نو آئی مے ناٹ لائک اٹ, آپ بالکل بات کریں, لیکن پھر اگر مجھے لگے یہ بھی آتا ہے کہ بالکل آتا ہے, لیکن باقیوں کی بات آپ نے اپنے ساتھ ملانی اور میری نہیں ملانی. I have a right to voice my opinion whether you بالکل like ٹھیک it ہے, or لیکن not. اس میں اچھا اب اس میں اگر کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں پھر ٹاک شو کا کانسیپٹ بھی آ جائے گا. ٹاک شو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ریلیونٹ رہنا ہے. ٹاک شو کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ ہم نے مین جو تھیم ہے اس سے جڑ کے چلنا ہے. تو میں صرف اتنی لبرٹی آپ سے لوں گا کہ میں کہوں گا کہ جو بیسک تھیم ہے اس طرف آئیے, کیونکہ اگر ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں تو آئی وڈ لو ٹو ہیئر یو. ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, یہ ایشو ہے صرف. جی تو آپ کنٹینیو رکھیں. I mean if you feel کہ میرا آنسر جو ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا تھا ٹھیک نہیں تھا, you can ask others. میرا یہ سوال وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے میں پوچھا تھا نا, یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی اور سے اسپانسر کرایا ہے, یہ ان کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں 15 سال سے جو گھڑ کے سب کو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جی آپ جائیں, چاہے ڈیووس جائیں, یو این جائیں, آپ اپنی نواسی کو لے کے جائیں, بیٹی کو لے کے جائیں, لوگوں کے پیٹ کاٹ کے لے کے جائیں, آپ $1 ملین پہ رہیں ہوٹلوں میں, وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں نے عوام کا پیسہ نہیں خرچنا اور مجھے انوائٹ کیا گیا ہے بائی somebody who is a member of World Economic Forum, اور میرا ایک دوست جو وہاں رہتا ہے دبئی میں and does some business is willing to sponsor me over there. پرائم منسٹر آف پاکستان, میں یہ آپ کے خیال میں کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان پناما لیکس میں اربوں روپیہ وہاں رکھ لیں. میں ان کی بات تو کر ہی نہیں رہا, میں تو عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ بچا رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس پہ دوسرے سے اپنے دوست سے پیسہ لینا ٹھیک ہے؟ نہیں, دوست سے پیسہ لینا کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے بتائیں, کوئی چوری ہے, کوئی منی لانڈرنگ ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی اور کو بہولڈن ہو رہے ہیں. اندلیب صاحبہ, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ ایک انڈیویجول کو بہولڈن ہو رہے ہیں. تو میری بات سنیں, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران چودھری صاحب یہاں پاکستان میں رہ کے کوئی منسٹر بن رہے ہیں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا؟ یہ کانسیپٹ عوام کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. بڑا اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا. 10 سال سے آپ کو فیڈ کیا جا رہا ہے عوام کو کہ جی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ جو مرضی آپ کریں وہ جائز ہے. آپ کو پتہ ہے, یہ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے پوچھا باہر کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرکاری خزانہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں اور جاتی عمرے میں ان کے بل ہم دیتے رہے ہیں, ان کے بجلی کے بل, سیکیورٹی کے بل. یہ بھی نہیں پتا تھا عوام کو 10 سال کے اندر, کیونکہ یہ گھوٹ کے پلا دیا گیا ہے کہ اگر مجھے بتائیں, آپ اگر جاتے ہیں, میری بات سنیں, اگر آپ کو سرکاری گاڑی کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ جی میرا دوست گاڑی لے کے جا رہا ہے, میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ سرکاری گاڑی کے پیسے خرچ نہ ہو, یہ کرائم, دس از بیہولڈنگ. آئی مین دس از اوکے. اچھا ایک سے ٹھیک ہے, اوکے. شہزاد چودھری صاحب, یہ کانسیپٹ اندلیب صاحبہ کا آپ نے آرگیومنٹ سن لیا, بتائیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبلیگیشن کسی کی بھی نہیں لینی چاہیے, جیسے کہ ہم ججز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم شادیوں پہ بھی نہیں جاتے, اس لیے کہ کسی قسم کا ہم پہ کوئی باعث کا اشارہ تک بھی نہ ہو جب ہم اپنی ججمنٹس دیں گے. تو میں تو بڑا اچھا, پہلی بات ہے مجھے فرسٹ ٹائم اس دفعہ پتہ لگا ہے یا ابھی پتہ لگا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹرز پہلے جاتے رہے ہیں یا جب بھی جاتے ہیں, پریزیڈنٹس جاتے ہیں, پرائم منسٹر جاتے ہیں, تو یہ ان کو آفیشلی انوائٹ نہیں کیا جاتا ڈیووس میں. آئی مین از اٹ آلویز کہ یہ پرائیویٹ انڈیویجولز ان کو لے کے جاتے ہیں, اور اگر وہ آفیشلی انوائٹ نہیں ہوئے تو پھر میرا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کیوں جائے گا؟ کیوں رہے؟ Why should he go? اچھا نہیں, ورلڈ اکنامک فورم میں ہے وہ سہگل صاحب, ہی از اے ممبر آف ورلڈ اکنامک فورم, وہ ہر سال انوائٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی انوائٹ کیا, آپ کو مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, مجھے معلوم ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اکرام سہگل کی, آئی وڈ لائک ٹو, اگر یہاں پہ ایک مطلب بڑا زبردست نظام ہوتا نا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا, تو اگر یہ چیز ہو رہی ہوتی اس خبر کے بعد, میرا خیال ہے اکرام سہگل صاحب اگر کوئی بزنس کر رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے تو ان کی فوراً سے پہلے اکرام سہگل صاحب بزنس کر رہے ہیں, سٹارٹ ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے کس حکومت میں کس سے کتنا کوئی فائدہ لیا یا نہیں لیا.
کیونکہ یہ آبلیگیشن اس قسم کی جب آپ لیتے ہو تو آپ کو بڑا کلیئرلی, پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آیا تھا وہاں پہ تو وہ کسی دوست کے ساتھ, اس کو کوئی دوست لے کے آیا تھا. اینجلا مرکل آئی ہے وہاں پہ تو کوئی اس کو دوست لے کے آیا ہے. چارلس شواب کیوں نہیں اس کے لیے, کیوں ان کے لیے ارینج نہیں کرتا؟ آپ وہاں جا کے دیکھیں, انڈیا ہاؤس ہے وہاں, انڈیا ہاؤس نہیں وہ یہ ان کا آرگیومنٹ یہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کو, یہ کانسیپٹ صاف ہونا چاہیے, عوام کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, ٹیکس پیئر کی منی الاؤ کرتی ہے. ٹیکس پیئر منی آپ کی اپنی نواسی اپنے کوکس کے لیے نہیں ہے, یہ عوام کو آپ کلیئر کریں اور یہ کہیں کہ اگر یہ آپ نے بچانا ہے اور آپ اپنے کسی دوست کے لیے جا رہے ہیں تو ایک سیکنڈ اندلیب صاحب, ایک سیکنڈ. جی شہزاد صاحب, کس پہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں آپ؟ اندلیب, can I have a right to express myself please? Please let me speak. جی سر. اچھا, سو دا پوائنٹ از کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ obliged ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ, تو مجھے کیا پتا, پرائم منسٹر عمران خان بہت زبردست آدمی ہے, بہترین, دیٹ از وائی ایوری باڈی ووٹڈ فار ہم. لیکن اب مجھے یہ پتا یہ کرنا ہے کہ میرا وزیر اعظم کہیں پہ کسی وجہ سے کسی جنگل میں تو نہیں کسی کے پھنس رہا, کوئی کل کو اس کو اپنے تعلق کی بنا پہ کسی وجہ سے کوئی اپنی کوئی, کیوں یہ تو ہمارا تو کام ہی یہاں پہ یہ ہے, جہاں پہ پار ہوتی ہے, پار سے انفلوئنس گین کیا جاتا ہے اور اس انفلوئنس سے بینیفٹ گین کیا جاتا ہے. تو کیا ہم اس سسٹم آف پار کو نہیں جانتے؟ ہم نہیں جانتے کس طریقے سے لوگ آ کے کہاں سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, اور کیسے وہاں پہ اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں, کون سے بزنس مین کس جگہ سے آ کے یہاں پہ نہیں بھر. دیکھیے there are so many stories. تو آپ سرپرائز ہو رہے ہیں یہ سن کے؟ No, I am actually surprised that my prime minister went. میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ آفیشیل انویٹیشن پہ جاتے ہیں. میرا پرائم منسٹر اگر آفیشلی انوائٹڈ ہے, کیونکہ اس نے جو کام کیا وہاں پہ بہت اچھا کام کیا, ہمارے پیسوں میں میری بات سنیں, اس نے جو کام کیا وہاں پہ بہت اچھا کام کیا, وہ ہمارے پاکستان کے بزنس کے لیے کام ہے, وہ پاکستان کے امیج کے لیے کام کرتا نہیں. اگر آفیشلی گیا تو پھر میرے پیسے پہ کیوں نہیں گیا؟ پھر میرے پیسے پہ جائے, کیونکہ وہ میرا کام کرنے گیا ہے, وہ اپنے دوست کا یا اپنا کام کرنے نہیں بالکل صحیح کہہ رہے گیا. اگر وہ میرا کام ہو رہی ہے, مطلب ساری دنیا تالیاں مار رہے ہیں, وہ تالیاں مار رہے ہیں, وہاں کھڑی ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے. اچھا, بہت اچھی بات ہے, آپ یہ دوبارہ دکھائیں, آپ یہ دوبارہ دکھائیں یہ کلپ, ساری دنیا وہاں تالیاں مار رہی ہے, یہاں یہ افسوس کر رہے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں نہیں خرچا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی انتہا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور اندلیب نہیں سمجھ پا رہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ ذرا جا کے, چلیں لیٹ می ٹیک اے بریک. آپ کوئی بات نہیں, لوگ کٹھے ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیٹ می ٹیک اے کٹا نہیں ہے, بریک کے بعد اس کانسیپٹ کو پھر کلیئر کر لیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کیا یہ آفیشیل وزٹ تھا, یہ پرائیویٹ وزٹ تھا, یہ آئیڈینٹیفائی کر لینا. دیکھیے گورنمنٹ کے کاموں کے اندر بڑا کلیئر ہے, آپ آفیشیل وزٹ پہ جاتے ہیں, آپ ان آفیشیل وزٹ پہ جاتے ہیں, آپ پرائیویٹ اور آپ کو مالے مفت دلے بے رحم ہو جاتا ہے. آفیشیل یہ بات نہیں ہے, آپ پیسے نہ سیو کریں. ہم نے جب پرائم منسٹر کو لگایا تو ہم نے اس کو پیسے بھی دیے خرچ کرنے کے لیے. 7 سٹار کا بھی آفیشیل ہے, لیکن آپ اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے پیسے انویسٹیگیٹ کریں ان لوگوں کو. نہیں, آئی تھنک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور آئی ایم گلیڈ بات کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو. دیکھیں, اگر وزیر اعظم صاحب پاکستان کا کام کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں, تو ٹیکس پیئر کے پیسہ اسی کام کے لیے ہے, اور اگر وہ اپنے نجی کام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس کو سرکاری پیسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے. تو یہ جو ٹرپ تھا یہ نجی تھا یا سرکاری تھا, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو میرے خیال بڑی ایک امپورٹنٹ اس ٹائم سٹیج پر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ کہا کہ ان کا ٹرپ جو ہے وہ سپانسر کیا گیا, اور جو دو ان کے ایک دوست ہیں, ایک بزنس مین ہیں, انہوں نے سپانسر کیا, تو یہ اس میں کیا غلطی ہے, کیا گڑبڑ ہے کہ وزیر اعظم ایک ملک کے کسی نجی سورس سے پیسہ لے رہے ہیں؟ طارق فضل چودھری صاحب, یہ اس میں کیا پرابلم ہے, یعنی ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے. فاضل صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں, اس کو آپ کسی صورت میں بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کو جسٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی دوست اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جتنے ججز ہیں ان کو سپانسر کرنا شروع کر دیں, ڈپٹی کمشنر کو سپانسر کرنا شروع کر دیں, چیئرمین سی ڈی او کو سپانسر کرنا شروع کر دیں, چیف کمشنر کو سپانسر کرنا شروع کر دیں. ظاہر ہے وہ سارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں نا. میرا کوئی دوست اگر ان کو سپانسر کرنا شروع کر دیں گے
فورن ٹرپس اسپانسر کریں گے, لوکل ٹرپس اسپانسر کریں گے. پاکستان میں جہاں ان کی ٹریولنگ ہوگی, سیشن جج اسلام آباد کو میری گاڑی جا رہی ہوگی, میرا ڈرائیور جا رہا ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سمجھ ہے آپ کو؟ اگر سیشن جج, ڈپٹی کمشنر, پولیس کا ایس ایس پی وہ یہ مراد کسی پرائیویٹ بندے سے نہیں لیتا اور ریفیوز کرتا ہے کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اسے پتا ہے کہ کل اگر یہ گاڑی بھیج رہا ہے تو کل یہ کام بھی کہے گا. میں تو بڑی جھٹکی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں, سیدھی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ کسی کو اس کیپیسٹی میں اوبلائج کرتے ہیں تو کل مورلی وہ بھی پھر آپ کو اوبلائج کرنے کا پابند ہوتا ہے. یہ ایک آپ یہ کہیں کہ کرپشن کی دوسری قسم ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل کسی پرائیویٹ بندے سے اس طرح کی کوئی چیز ایکسیپٹ کرے تو بڑی سیدھی سی بات ہے. میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, کس طرح اس بات کو وہ ببانگ دہل بتا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیوں ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس میں پرابلم ہے. کوئی مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ بات ایتھکس کے خلاف ہے, یہ مورل ویلیوز کے خلاف ہے, یہ بات جو ہے یہ نارمز کے خلاف ہے. دیکھیں نا, میں قطع نظر اس بات کے کہ جس شخص نے اسپانسر کیا ہے, نہیں میں کہتا ہوں قطع نظر اس بات پہ جس شخص نے اسپانسر کیا ہے اس کی کریڈنشلز بھی سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں تو ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. میرا نقطہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب میرا نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور کچھ ہوں وہ کرپٹ نہیں ہے, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ان کا اسکویکی کلین ہے, ان کرپشن ان کے قریب سے نہیں گزری, یہ بات تو کلیئر ہے. اگر یہ کلیئر ہے تو پھر وہ یہ اس طریقے سے اپنا ایک سرکاری ٹرپ سپانسر کیوں کرائیں گے؟ اس لیے کیونکہ انہیں اس میں جو پرابلم ہے, جو ان ایتھیکل اس میں ایلیمنٹ ہے, وہ ان کو رجسٹر نہیں کر پا رہا, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھیں یہ ایشو ہے فاضل صاحب, جو بھی ایشو ہے, میں نہیں کہتا وہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہے, میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا, لیکن میں نے آپ کو ایک انڈائریکٹ مثال دے کے بڑی سیدھی اور صاف طریقے سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ ان کی معصومیت ہے, یہ ان کی سادگی ہے, ان کے دوستوں کا ان کے اوپر آپ یہ کہیں کہ مہربانی ہے, جس کو وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی ظاہر ہے ان کے دوستوں کی, وہ کبھی جہاز پہ پھر رہے ہوتے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر پہ پھر رہے ہوتے تھے. اب وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی میری پوزیشن جو ہے اب وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں نہیں رہی. ناؤ آئی ایم دا پرائم منسٹر, اور مجھے اس طرح کی میں اندیپ صاحب کے پاس جاؤں گا. جی شاید دیکھیے, بدقسمتی سے پاکستان میں تمام لیڈرز جو ہیں نا وہ بڑی آسانی سے اوبلائز ہو جاتے ہیں اپنے کرم فرماؤں پہ, اور اس میں صرف عمران خان کا قصور نہیں ہے, یہ تو شاید بہت کم ہوتے ہوں گے, اس سے پہلے جتنے بھی ہیں. اور میں اس میں کوئی فرق نہیں کر رہا کہ کوئی فوج سے تھا یا کہاں سے تھا, یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی آسان طریقہ ہے لوگوں کو اوبلائج, لوگوں کو اپنے پرائم منسٹر کو اوبلائج کرنے کا. ایک تو یہ ہے, اور اس سے فرق کریٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ جب ان کا نعرہ اس کا تھا, کرپشن پہ تھا, ان کا نعرہ اس چیز پہ تھا کہ میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو, اور میں خزانے کو اس کے اوپر وہ نہیں ہونے دوں گا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے فرق کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن فرق کریٹ کرتے کرتے ایک چیز اور واضح کر گئے کہ یار یہ جو لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں, ان لوگوں کو یہ تو پرسنل ایکسپینس پہ لے کے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی ایسے گئے ہوں گے, اس سے پہلے زرداری صاحب کو بھی ایسے لے گئے ہوں گے. سو دا پوائنٹ از دیٹ آل مائی لیڈرز ہیو بین کمپرومائزڈ. اور اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے. اچھا, دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں جب بھی اس چیز کو دیکھنا ہو ان ٹرمز آف ہاؤ وی آر لوکنگ ایٹ دس پرٹیکولر ایسپیکٹ, پاپولزم ورسز سبسٹینشیل لیڈرشپ. پاپولسٹ لیڈرشپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں کہ پاپولزم, مثال کے طور پہ پورا ویسٹ, پورا یورپ اس وقت پاپولسٹ لیڈرشپ کا ایک شکار بنتا جا رہا ہے. اس وجہ سے آپ کو سبسٹینٹیو ڈیموکریسی کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں دنیا کے اندر, اور اسی لیے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو ری انفورس کریں. دیکھیے اسی لیے ضرورت, دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ پاپولزم اتنی زیادہ, پاپولسٹ لیڈرشپ اتنی زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی کا زمانہ ختم ہونے کو جا رہا ہے. یہ بنیادی جو نکات ہیں یہ اٹھ رہے ہیں دنیا کے اندر. لیکن اندلیب صاحب, میرا خیال ہے کہ ہم سب اس کے انجانے میں ہم اس کا حصہ بنتے ہیں. لیکن اندلیب صاحبہ, آپ کو تو یہ خطرہ نہیں ہے, آپ کی جماعت حکومت میں ہے, آپ کو تو خطرہ نہیں ہے کہ جو یہ ایک پاپولسٹ فیز آیا ہوا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اور آپ کی حکومت کو بھی پاپولسٹ کہتے ہیں, کہ اس میں جو جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں, جو کانسیپٹس ہیں, وہ ستون جن کے اوپر ایک جمہوری نظام کھڑا ہوتا ہے, وہ کمزور ہو رہے ہیں. یہ جو ابھی جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی ان ایتھیکل چیز نہیں ہے, تو یہ وہ نظام جمہوریت کا کمزور نہیں ہو رہا؟ اگر آپ ان کو 2 راؤنڈ آپ نے دیے, تیسرا بھی دینا چاہتے ہیں تو پلیز دیں, اور آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, بیکاز آئیڈ لائک این ان انٹرپٹیڈ آنسر.
نہیں دیکھیے یہ اندلیب صاحبہ میں ایک سوال کروں گا آپ جواب دیں گی پھر میں دوسرا سوال کروں گا یہ اس طرح تو نہیں نا کہ یعنی اوپن فورم تو نہیں ہے یہ تو ٹاک شو ہے دیکھیے یہ ڈیبیٹ لمبی ہو گئی ہے امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے لیکن آج ہمیں کم از کم یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کو سامنے رکھے اور ان کانسیپٹ کو کچھ حد تک کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے ابھی اور کچھ بہت کہنے کو رہ گیا کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگراموں میں پھر اس میں بات کریں میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں اللہ حافظ